बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाखरा की फ़ैमिली जब गांव से शहर आई तो बहुत दिनों तक तो फ़ाखरा रोती रही, क्योंकि इसको अपना गांव और अपनी सहेलियां बहुत याद आती थीं। गांव की फ़िज़ा में मोहब्बत रची बसी हुई थी और जहां इसके बचपन के सुनहरे दिन भी गुज़रे थे। लेकिन फिर मुझसे दोस्ती के बाद रफ्ता रफ्ता उसका दिल बहलने लगा। वक्त गुज़रता गया, हम दोनों मैट्रिक में आ गए। तभी एक रोज़ फ़ाखरा ने बताया कि हमारे गांव वाले पड़ोसी यहाँ पर भी इसके पड़ोसी आकर रहने लगे हैं, जिनकी याद ने काफ़ी अरसे तक इसके दिल का घेराव किए रखा था। ये बात मुझे फ़ाखरा ने काफ़ी दिनों बाद बताई कि अरबाज़ के घर वाले उनके पड़ोस में आए हैं। लेकिन अब वो अरबाज़ से कतराने लगी थी, क्योंकि दोनों अब बड़े हो गए थे। चूँकि अरबाज़ गांव की खुली फ़िज़ा में पला बढ़ा था, तो जिसकी वजह से इसने खूब ही कद काट निकाला था। वो अब नाजुक सा लड़का नहीं रहा था जो बचपन में इसके साथ खेला करता था। एक दिन मैं स्कूल की लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि वो घबराई हुई आ गई और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने समझाया कि इस तरह स्कूल से कहीं जाना ठीक नहीं, हम छुट्टी के बाद पहले घर जाएंगे और अम्मी को बताकर फिर कहीं जाएंगे। तब वो मुझको परेशान छोड़कर वापस चली गई, लेकिन इसने मुझको कुछ न बताया। छुट्टी के बाद मैं फ़ाखरा के घर गई और परेशानी की वजह पूछी। इसने बताया कि अरबाज़ के बड़े भाई की शादी है। तभी अरबाज़ ने इससे कहा कि दुल्हन भाभी के लिए कुछ सूट लेने हैं, हम बाज़ार जा रहे हैं, तुम भी चलो। बस इतनी सी बात थी जिसकी वजह से वो परेशान थी कि जाए या ना जाए। वो चाहती थी कि मैं भी इसके साथ चलूं। अरबाज़ की तीनों बहनें भी साथ जा रही थी। जब मैंने जाने से मना कर दिया तो शाम को वो भी इनके हमरा ना गई। तहम इसको इन लोगों के साथ बाज़ार ना जाने का मलाल था। तभी वो मुझसे खफा थी, कहती थी कि फ़ारिया अगर तुम चलती तो मैं भी चली जाती। मैंने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि तुम इनकी शादी की ख़रीदारी में इनके साथ ख्वार ना हुई। आखिर तुम इन लोगों की लगती क्या हो? अरबाज़ लोग महज तुम्हारे पड़ोसी ही तो हैं। इसने मुझको अपने दिली जज्बात के बारे में नहीं बताया, बस खामोश रही। मगर मैंने महसूस कर लिया कि उसको उन लोगों के साथ ना जा सकने का अफसोस था। अरबाज़ के भाई की शादी हो गई, दुल्हन भी घर आ गई। शादी के हंगामे में अरबाज़ ने फ़ाखरा से बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फ़ाखरा ने खातिर ख्वाह जवाब ना दिया। तो इसने झुंझुला कर कहा, मुझे खबर ना थी तुम बड़ी होकर इतनी बदल जाओगी, बुज़दिल कहीं की। हम बचपन के साथी हैं और अब तुम हद दर्जे मगरूर हो गई हो। फ़ाखरा को बुरा लगा, बोली, मैं बुज़दिल नहीं, तुम आखिर चाहते क्या हो? वो बोला, तुम अगर बुज़दिल नहीं हो तो फिर मुझसे बात करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ लोगों की वजह से कतरा रही हो ना? चलो कल बाबर के घर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फ़ाखरा ने मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि जब तुम लोग गांव से यहाँ आए थे, याद है तुम कितना अरबाज़ और इसकी अम्मी को याद करके रोया करती थी? यकीनन इन लोगों ने तुमको बहुत प्यार दिया होगा कि तुम इन्हें भुला ना पाई थी। अब वही लोग जब तुम्हारे पड़ोस में आ गए हैं तो इनसे बात करने से दूर क्यों भागती हो? आखिर बाबर के घर जाकर बात करने में क्या हर्ज है? हम आ जाते ही रहते हैं। इसने कहा, हाँ ठीक कहती हो, मैं अरबाज़ को मज़ा चखाऊंगी। इसने मुझे बुज़दिल कहा है, आखिर वो ख़ुद को समझता क्या है? एक सीधी सी बात के बारे में उसने अजीब बात कही। तुम इसके जहन की बाजीगरी पर हैरान रह गई। बाबर भी हमारे मोहल्ले में रहता था और अरबाज़ का भी दोस्त था। हमारे वालिदैन का इसके घर आना जाना था। फ़ाखरा का इरादा था कि वो अरबाज़ की ख़बर लेगी, इसको खरी खरी सुना देगी कि क्यों बुज़दिल और मगरूर कहा था। लेकिन जब हम बाबर के घर गए तब अरबाज़ ने इसके साथ इस कदर नरमी से बात की कि फ़ाखरा का दिल मोम हो गया। ये मेरी अरबाज़ के साथ आमने सामने पहली मुलाकात थी। मैंने अरबाज़ को एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान पाया। इसने पहली बार से ही मुझको बहन कहकर मुखातिब किया, तो मैंने भी इसको भाई बना लिया। इसके बाद जब भी फ़ाखरा और मैं बाबर की बहनों से मिलने जाते, इत्तेफाक से इसी वक्त अरबाज़ भी वहाँ बाबर से मिलने आ जाता। वो फ़ौरन मुझसे सलाम दुआ करता और जब मैं बाबर की अम्मी
اور بہنوں سے باتیں کرتی تو ارباز فاخرہ سے باتیں کرنے لگتا۔ بابر کی امی سیدھی سادی خاتون تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ بابر اور ہم سب چونکہ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں ان کے یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ اب فاخرہ جاتی یا نہ جاتی، میں ان سے ملنے ضرور جاتی۔ ان کی بیٹیاں ہاسٹل چلی جاتی تو وہ اکیلی ہو جاتی، تو ان کو بھی کبھی کھانا بنا دیتی اور کبھی ان کے کمرے کی صفائی کر دیتی۔ وہ میری خدمت گزاری سے بہت خوش ہوتی۔ آنٹی کچھ بیمار رہتی تھیں اور میں ان کے سارے کام بے لوث ہو کر کیا کرتی تھی۔ مجھے ان کی خدمت میں مزہ آتا تھا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی۔ پھر نہ جانے کب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی بہو کو مجھ جیسا ہونا چاہیے۔ ایک دن یہی بات انہوں نے بابر کے کان میں کہی اور اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا تو میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی۔ اس سے پہلے تو میرے ذہن میں خیال تک نہیں آیا تھا کہ میں بابر کے بارے میں سوچوں گی یا مجھ کو وہ اپنانے کے نظریے سے دیکھے گا۔ آنٹی کہتی تھی کہ اس گھر کو تمہارے جیسی ہمدرد، سنجیدہ، سمجھدار اور سگھڑ لڑکی کی ضرورت ہے، اور مجھ کو بھی تمہاری جیسی بیٹی کی تلاش تھی۔ اگر تم کو میرا بیٹا برا نہیں لگتا تو میں آج کل میں جا کر تمہارے والدین سے تم کو مانگ لوں۔ آنٹی کی ان باتوں نے میرے دل میں بابر کی چاہت کو جنم دیا۔ وہ واقعی مجھ کو اچھا لگنے لگا، لیکن میرے اور اس کے درمیان اس کی امی تھیں جس کی وجہ سے ہمیں سہارا تھا۔ تبھی ہم نے تحمل کی دیوار کو نہیں گرایا۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا کہ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو آپ لوگ مجھے بھی پسند ہیں۔ میرا رشتہ چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری کہانی کے برعکس ارباز اور فاخرہ باہر پارکوں میں جا کر ملتے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے بھی چھپائے رکھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ان کو منع کروں گی۔ فاخرہ کو یہ بھی ڈر تھا کہیں ان کی باہر کی ملاقاتوں کا راز میں اس کی امی کو نہ بتا دوں۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز فاخرہ کے ابو نے ان دونوں کو اکٹھے ایک پارک سے نکلتے دیکھ لیا۔ ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ ارباز کو ایک اچھا انسان سمجھتے تھے۔ اگر اس کی امی سیدھے طریقے سے رشتہ مانگتی، مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز انکار نہ کرتے، کیونکہ وہ ارباز سے بہت پیار کرتے تھے۔ برسوں سے ان کے گھرانے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ انکل جب گھر آئے وہ فاخرہ پر غصہ ہوئے، تبھی ان کے بیٹوں نے بھی یہ بات سن لی۔ ان کا جوان خون کھول گیا۔ بولے کہ ہم کو ارباز سے ایسی امید نہ تھی، ہم تو اس کو اپنے بھائی جیسا درجہ دیتے تھے۔ اس نے ہماری بہن کے ساتھ غلط راستہ اختیار کر لیا، اب ہم اس کو اس بات کا مزہ چکھاتے ہیں۔ وہ گیا اس کو صفائے ہستی سے مٹانے کو گھر سے نکل پڑے۔ بڑی مشکل سے بڑوں نے ان کو قابو کیا۔ فاخرہ پر سخت پابندی لگ گئی کہ اب وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس صورتحال سے میں اور فاخرہ سخت پریشان ہو گئیں۔ میں تو گھر سے نکل سکتی تھی مگر وہ نہیں۔ میں بابر کے گھر جا سکتی تھی مگر فاخرہ اس کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب فاخرہ کے والدین کو اسے جلد از جلد بہانے کی فکر ہو گئی۔ کافی عرصے سے اس کی خالہ اپنے بیٹے سلمان کے لیے رشتہ مانگ رہی تھیں، لیکن انکل اور آنٹی کو لڑکا ٹھیک نہیں لگتا تھا تو منع کر دیا تھا۔ اب جو خالہ نے پھر سے آ کر رشتہ مانگا تو انکل نے ہاں کہہ دی۔ جب ارباز نے سنا کہ فاخرہ کی شادی سلمان سے ہو رہی ہے، اس کی تو جیسے روح فنا ہو گئی۔ اس سے کسی کے ساتھ بھی بات نہ ہوتی تھی۔ میں اور بابر اسے تسلی دیتے تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس نے بتایا کہ صرف فاخرہ کی خاطر اس نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ شہر چل کر رہیں۔ ان سے گاؤں کی زمین بکوائی اور شہر کا یہ مکان خریدا جو اتفاق سے ان دنوں برائے فروخت تھا اور فاخرہ کے پڑوس میں تھا۔ ارباز کے ماں باپ نے بھی بیٹے کی خاطر قربانی دی، مگر بیٹے کی جلد بازی کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ گیا، ورنہ وہ تو شہر اسی وجہ سے آبسے تھے کہ فاخرہ کا رشتہ ارباز کے لیے لیں گے، مگر اب فاخرہ کے بھائی جذبات میں آ کر دشمنی پر اترے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ کرتے پھر رہے تھے جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے والد نے بھی ان لڑکوں کو سمجھایا کہ تمہارا ان لوگوں کا برسوں کا ساتھ رہا ہے اور پرانے پڑوسی ہیں،
تم لوگوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ بزرگوں کی دوستی کو برباد مت کرو۔ مگر وہ نہ مانے، بڑھ چڑھ کر بولے کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ جو شخص ہماری بہن سے چوری چھپے پینگے بڑھائے ہم اسی کو گھر کا داماد بنا لیں۔ لیکن اب جو بھی ہوا اچھا نہ ہوا۔ فاخرہ پر تو قیامت گزر گئی، لیکن تقدیر بھی کبھی کبھی بہت سفاک مذاق کر گزرتی ہے۔ سو یہ مذاق ان دونوں کے ساتھ بھی تقدیر نے کیا۔ اس نے دونوں کو جدا کر دیا اور فاخرہ کی شادی سلمان سے ہو گئی۔ ارباز کی یہ چاہت آج کل کی نہ تھی، دونوں کا پرانا ساتھ تھا۔ وہ اتنا بیمار پڑا کہ میں اور بابر اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اس کی دعائیں تو رنگ نہ لائیں، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ بابر کی امی نے رشتہ مانگا اور میرے والدین نے منظور کر لیا۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بابر کیونکہ اچھی شہرت کا مالک تھا، ماں باپ کا اکلوتا اور صاحب جائیداد تھا۔ اس کے والد بھی خوشحال بزنس مین تھے۔ بابر نے کامرس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اس کا مستقبل شاندار تھا۔ میرے والدین نے اس کو گھر داماد بنانے میں زیادہ سوچ بچار سے کام نہ لیا اور باقی کا معاملہ قسمت پر چھوڑ کر اس سے میری شادی کر دی۔ میں بابر کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن فاخرہ اپنی شادی سے خوش نہ تھی۔ وہ میں کیا آتی تو اس کے چہرے کے گلاب نہیں کھلتے تھے، بلکہ وہ تو سرسوں کا پھول بن ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی خوشی کا سودا گھر والوں کی ضد کی وجہ سے خسارے کا ثابت ہوا۔ ارباز بہت رنجیدہ رہتا تھا۔ اس کی ہزار دعاؤں کے باوجود فاخرہ اس کو نہ مل سکی، جس کی خاطر اس نے ماں باپ سے گاؤں کا گھر زمین سب کچھ بکوایا تھا اور شہر آ کر بس گیا تھا۔ کچھ ماہ بعد فاخرہ شوہر کے ہمراہ امریکہ چلی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر ارباز کو بھی صبر آنے لگا اور وہ سنبھل گیا۔ ادھر میرے سسر کے کاروبار کو روز بروز ترقی ملی اور میں قسمت کی دھنی کہلائی۔ وہ کہتے کہ ہماری بہو کی قسمت ہمارے لیے زیادہ دھن لائی ہے۔ بابر کہتے، فاریہ تم نے مجھ کو سکون دیا تو میں نے بھی کاروبار میں یکسوئی سے کام کیا ہے۔ اس کا ثمر ہے کہ آج ہم بین الاقوامی طور پر اپنے کاروبار کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کچھ معاملات ہمارے اپنے عمل سے بنتے اور بگڑتے ہیں، لیکن کچھ معاملات واقعی تقدیر اور قسمت سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ ارباز بھائی بھی بہت خوشحال ہیں، مگر انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کا گھر اب بھی سونا سونا ہے، جبکہ ہمارا گھر بچوں کی چہکاروں سے مہکتا ہے۔ میں اور بابر جب ان کو شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جواب ملتا ہے، جس روز فاخرہ میرے دل سے اتر جائے گی اس روز شادی کر لوں گا۔ ادھر فاخرہ بھی وقت سے پہلے عمر رسیدہ لگتی ہے۔ وہ مسکراتی تو ہے مگر دل سے نہیں۔ اس کا شوہر شروع میں تو اس کا دیوانہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے سرد مہر ہوتا گیا۔ شادی کے بعد وہ 2 بار پاکستان آئی اور ہر بار مجھ سے یہی کہا کہ ارباز کو مجبور کرو کہ وہ شادی کر لے۔ اس کے تنہا رہنے سے مجھ کو زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے، مگر اس نے کبھی ارباز سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی اپنے گھر کے تقدس کو مجروح کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ سچ ہے، فاخرہ ایک پاکیزہ خیال کی اچھی لڑکی تھی اور ایسے ہی ارباز بھائی بھی ہیں، لیکن یہ اپنا نصیب، کسی کو خوشیاں ملتی ہیں اور کسی کو غم ملتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔